वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा है कि वीडियो और बयान हल्फी के बाद जज अरशद मलिक की सुबकदोशी का फैसला किया गया है और उन्हें मजीद काम करने से भी रोक दिया गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि इस शाखसाने का कोई भी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही करना है। बयान हल्फी की रूह से जज साहब को तकर्री से फैसले तक उन्हें रिश्वत और धमकियाँ देने की कोशिश की गई। फरोग नसीम ने कहा कि बयान हल्फी दुरुस्त है तो रिश्वत और धमकी पर नैब की सेक्शन 31A के तहत 10 साल सजा भी हो सकती है। किसी को भी अदालत से गड़बड़ धमकी और दबाव में लाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनका यह भी कहना था कि जब तक हाई कोर्ट अपील का फैसला नहीं करती, नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं हो सकती। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया गया बयान हल्फी सामने आ गया है। बयान हल्फी में कहा गया है कि मुझे कहा गया कि नवाज शरीफ मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। जज अरशद मलिक ने कहा कि मुझे कहा गया कि किसी भी मुल्क में रकम अदा करने के लिए तैयार हैं। बयान हल्फी में कहा गया है कि नासिर जंजुआ और महज जिलानी ने कहा कि आपको नून लीग की बासर शख्सियात की सिफारिश पर जज लगाया गया। मैंने कहा कि आईन और कानून के मुताबिक फैसला दूंगा। दौरान समाअत दोनों शख्सियात ने राब्ता किया। जज अरशद मलिक के बयान हल्फी में यह है कि दौरान समाअत नासिर जंजुआ ने 20 मिलियन यूरो रिश्वत की पेशकश की। मैंने कहा कि मैं अपने हलफ से गद्दारी नहीं करूंगा। रिश्वत की पेशकश ठुकराने पर नासिर भट्ट ने धमकियां दी। नासिर भट्ट ने कहा कि नवाज शरीफ के मुझ पर बहुत एहसान है। नासिर भट्ट ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे कत्ल के 5 मुकदमात में बचाया है। नासिर भट्ट ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। नासिर भट्ट ने मेरी मुल्तान की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वीडियो दिखाकर कहा गया कि नवाज शरीफ की तसल्ली के लिए बयान रिकॉर्ड कराओ। मैं ये बयान रिकॉर्ड करने से बार बार इनकार करता रहा। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफ ज़ई, उनसे मज़ीद तफसील हासिल करेंगे। जी उवैस। जी देखिए, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने अपनी बरतरफी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाए बयान हल्फी में इंकशाफ किया है कि उन पर दबाव डालकर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात भी कराई गई थी और जान से मारने की धमकियां भी दी गई। बयान हल्फी में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने नासिर जंजुआ के जरिए उन्हें 100 मिलियन यूरोस जबकि हुसैन नवाज ने 500 मिलियन रुपए रिश्वत की पेशकश की थी और बैरून मुल्क सेटल कराने का भी कहा था। ताहम इन पेशकशों को ठुकरा था और मेरिट पर फैसला दिया था। एहतसाब अदालत के जज ने अपना बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया। उसमें ये तमाम चीजें सामने आई। ये भी दावा किया गया है इस बयान हल्फी में कि जब वो उम्रे पर बैरून मुल्क गए तो मस्जिद नबवी के बाहर उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान उनको ये कहा गया वो कनाडा, यूके या अपनी मर्जी के किसी भी मुल्क में जहां वो जाना चाहें वहां पर उन्हें सेटल कराया जाएगा। उनके बच्चों को मुलाजमत दी जाएगी, उनको मुनाफा बख्श कारोबार कराया जाएगा। वो सिर्फ ये बयान दे दें कि उन्होंने नवाज शरीफ को सजा दबाव में आकर दी थी। लेकिन जज ने अपने बयान हल्फी में ये कहा है कि उन्होंने ये पेशकश नहीं मानी और जब वो वतन वापस आए तो उसके बाद जब नासिर भट्ट उनसे रब्ता करने की कोशिश करते रहे तो उनके फोन कॉल भी नहीं अटेंड किए। ये दावा किया है जज एहतसाब अदालत ने अपने बयान हल्फी में कि पहले उन्हें रिश्वत की पेशकश की जाती रही और जब उन्होंने वो नहीं मानी तो बाद में उन्हें धमकियां भी दी गई और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की गई। ये भी कहा गया है कि उन्हें जब वो मुल्तान में बतौर जज खिदमत सर अंजाम दे रहे थे तो 16 साल पुरानी एक वीडियो दिखाकर भी ब्लैकमेल किया गया। ताहम ये कहना है फाजिल जज का कि उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो है ये दुरुस्त फैसला दिया है। बहुत शुक्रिया उवैस यूसुफ। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ आ गए। इरशाद साहब, जज अरशद मलिक का बयान हल्फी सामने आया है जिसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स ये हैं कि वो ये कहते हैं कि हक में फैसला देने के लिए नवाज शरीफ ने मुंह मांगी कीमत किसी भी मुल्क में अदा करने की पेशकश की। फिर वो ये कहते हैं कि दौरान समाअत नासिर जंजुआ ने 20 मिलियन यूरो रिश्वत की पेशकश की और रिश्वत की पेशकश जब उन्होंने ठुकराई तो मुझे धमकियां दी गई। क्या कहेंगे, कितना सिग्निफिकेंट है ये बयान हल्फी? देखिए जी, उतना ही है जितना मरियम नवाज साहबा की वीडियोस और ऑडियोज की किस्तवार वो बकरा किस्तों पे पार्ट 2 चल रहा है उधर से और वो चल रहा है जितना उतने ही ये है। दोनों तरफ से आग बराबर लगी। ये बात पहली बात तो ये कि इस बयान हल्फी और मरियम नवाज की जो ऑडियो वीडियोस हैं उन सारों को हम सच मान लेते हैं वक्ती तौर पर। फैसला तो अदालत ने करना है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में लग गया है, केस लग गया, इधर भी एक्शन लिया जा चुका है। फैसला तो अदालत ने करना है कि कौन सच्चा है, क्या झूठ है, क्या सच है, वो तो अदालत करेगी। लेकिन हम फर्ज करते हैं वक्ती तौर पे दोनों को मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि
پہلے تو جج ارشد ملک صاحب کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو اتنی ان پہ دباؤ تھے، اتنی رشوتیں تھیں، وہ جاتی عمرہ میں جا کے نواز شریف صاحب سے بھی مل لیتے ہیں، وہ اس کے بعد حسین نواز سے بھی مل لیتے ہیں، وہ دبئی میں بھی ملاقاتیں کر لیتے ہیں، وہ یہاں بھی ملاقاتیں کر لیتے ہیں، ناصر بٹ، ناصر جنجوعہ، مہر جیلانی، ABCDFGHIJKL، یعنی ہر بندے سے مل رہے ہیں۔ تو وہ کیوں مل رہے ہیں اور کس لیے مل رہے ہیں؟ ان کے مقدمے ان کے پاس ہیں۔ دوسرا وہ مہر جیلانی، وہ جو ناصر بٹ، ناصر جنجوعہ، حسین نواز، ان ساروں پہ مقدمہ ہونا چاہیے، ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ اور وہ کون ہے بندہ جو مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباس صاحب جس وقت حکومت تھی کہ ان میں کون تھا جنہوں نے ان کو لگوایا، ان کو کہا کہ آپ کو پوچھے بغیر ہم نے لگوایا۔ پھر یہ بھی طے ہو گیا، اب یہ تو طے ہو گیا کہ اسٹیٹ بہت کمزور ہے۔ یہ یعنی وہ ایک ویڈیو جو 16 سال پہلے کی، وہ جو دوسری طرف کہانی چل رہی تھی جس کو ہم سارے وہ نظر انداز کری جا رہے ہیں کہ ایک ویڈیو جو ہے جج صاحب کی جو مسلم لیگ نون کے دوست، ان کے دوستوں کے پاس تھی، ان کے دوست کون سے، ناصر بٹ وغیرہ وغیرہ، تو ان دوستوں نے اس ویڈیو کو جس بنیاد بنا کر جو آتے رہے وہ کرتے رہے اور وہ جو پیسہ دیتا رہا۔ تیسری بات ہے، یہ بالکل ایک کلاسیکل تشریح ہے سفلین مافیا اور گاڈ فادر کی، کیسے لوگ آپریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو بالی ووڈ ہالی ووڈ کی فلم نہیں لگتی؟ پاناما آنے کے بعد دیکھیں وہ نواز شریف صاحب کے GT روڈ، وہ مارچ، وہ سارا کچھ، وہ چڑھائیاں، وہ اترائیاں، اور پھر اس کے بعد ججز کا کس طرح وہ کرنا، ان کی ویڈیو سے بلیک میلنگ کس طرح، پھر ان کو کس طرح ٹریپ کرنا، پھر ان کو باہر جا کے ملنا، یعنی یہ پوری کلاسیکل۔ یہ اگر اس پہ فلم بنائی جائے، کریکٹر چینج کر دیے جائیں، ان کے گوروں کے نام رکھ دیے جائیں، تو یہ سپر ہٹ قسم کی فلم ہے۔ اور وہ اس میں کس طرح انہوں نے کیا، یعنی کتنا سسٹم ریکٹ ہو چکا ہے، کتنا کرپٹ ہو چکا ہے، کتنے یہ بااختیار بڑے لوگ، ان کے کتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ یہ کہیں بھی وہ جسٹس قیوم سے جسٹس یہ جج ارشد ملک تک، انہوں نے کمال ان کے لمبے ہاتھ ہیں، اور کمال پورا معاشرے کی ممتا ہے۔ یعنی مریم نواز صاحبہ نے جس دن وہ آڈیو ویڈیو پھینکی، اس دن کے بعد میں جس طرف بھی جاؤں وہ سچ، یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، یعنی جو ان کے بالکل سچا، کوئی کسی نے طے ہی نہیں کیا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کسی نے طے ہی نہیں کیا کہ اس کے کرنا کیا ہے، کسی نے طے ہی نہیں کیا کہ ایک بیچارہ ارشد ملک جو سیشن جج ہے اس کی کتنی کیپیسٹی ہوگی، کتنی کیپیبلٹی ہوگی، کتنا کچھ ہوگا۔ تو اب میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ ان کو سارا کریں، اور باقی میں مبارکباد دیتا ہوں ان ساروں کو، مسلم لیگ نون والوں کو، کہ جو انہوں نے ایک مطالبہ چڑھا ہوا ہے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو رہا کر کے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد یہ رہا بھی کر دینا چاہیے، اس ایک ویڈیو پہ سچ ثابت یا جھوٹ ہونے سے پہلے ہی رہا بھی کر دینا چاہیے، اس کے بعد نائلی بھی ختم کر دینی چاہیے، اس کے بعد ان کو تخت پہ دوبارہ بٹھا بھی دینا چاہیے، اور ارشد ملک صاحب کو ادھر ہی PM ہاؤس میں بھی نوکری بھی دینی چاہیے تاکہ دونوں آپس میں قریب رہیں۔ یعنی کیسا ملک ہے جس میں آپ کو کوئی سمجھ، یعنی کوئی اس ملک میں، اس دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنا مقدمہ صحیح لڑا تھا، نواز شریف صاحب نے مبینہ طور پر وہ کرپشن پہ نہیں ان کو سزا ہوئی، نواز شریف صاحب نے کوئی ثبوت دیا ہو، نواز شریف صاحب نے کوئی منی ٹریل دی ہو، کوئی رسید دی ہو، کوئی بینک ٹرانزیکشن دی ہو۔ جسٹس کھوسا صاحب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب نے تو ایسی وضاحتیں پیش کی جس طرح پریوں جنوں کی کہانیوں میں ایسی وضاحتیں ہوتی ہیں، یعنی بے وقوفانہ ان کا خواہش تھی کہ یہ بھی فیصلے میں کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم نواز شریف اور ان کے بچوں کی ہم ان بے وقوفانہ وضاحتیں مان لیں۔ آپ نے پارلیمنٹ، عدلیہ اور عوام کو بے وقوف بنایا، آپ نے یہ بھی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سچ چھپایا، آپ دیانتداری کا نہیں ہوا، اس پہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی منہ چھپانا جن کو چاہیے وہ کوئی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے خدا کے لیے۔ یعنی آج وہ پوتر ہو گئے ہیں، ایک آڈیو ویڈیو آنے کے، وہ بھی فیصلہ کالا دم دو، اگلا بھی کالا دم دو، اس سے اگلا بھی کالا دم دو، لا دو گئی یہ ہم مظاہرے ہیں، کمین ہے، چمپو قوم ہے، بس اٹھا کے پھر بٹھا دو ان کو، اور ان کو وہیں سے لٹنا شروع کریں جہاں سے انہوں نے سلسلہ ختم کیا تھا۔ بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب، اس پر آپ اپنا انالیسس دے رہے تھے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جج صاحب کے بیان حلفی کی تحریر صرف ایک طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ ہے مافیا۔ انہوں نے کہا کہ جس کنڈکٹ کا ذکر کیا گیا وہ صرف مافیا کا ہو سکتا ہے، نواز شریف کو منی ٹریل تو دینی پڑے گی، آج منی ٹریل دے دیں، آج آزاد ہو جائیں گے۔ ایفیڈیوٹ کو پڑھیں تو ایفیڈیوٹ کے اندر جو تحریر ہے وہ تو صرف ایک ہی چیز کی طرف نشانہ ظاہر کرتی ہے اور ایک کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ چیز ہے جو پاناما کے ججمنٹ کے اندر ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ لفظ تھا مافیا کا۔ جس طرح سے اس کے اندر بیان ہوا ہے کنڈکٹ، وہ کسی سیاسی پارٹی کا یا عام شخص کا نہیں ہو سکتا، وہ کنڈکٹ صرف اور صرف مافیا کا ہو سکتا ہے۔ یہ پوری داستان ہے
جو لالچ رشوت سے شروع ہوتی ہے اور دھمکیوں سے ہو کے بلیک میل تک جاتی ہے۔ جج ارشد ملک ویڈیو لیک سکینڈل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 16 جولائی کو سماعت کرے گا۔ مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، راجہ ظفر الحق اور دیگر کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز آصف بشیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف بشیر چودھری، بتائیے گا اس درخواست سے متعلق۔ جی بالکل، یہ ایک آئینی درخواست کل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی۔ اشتیاق احمد مرزا جو ہیں وہ پٹیشنر ہیں اور انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ جج ارشد ملک کی جو مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے بعد پاکستان کی جوڈیشری کی آزادی کے اوپر سوالات لگے ہیں، سپریم کورٹ اس سارے معاملے کی انکوائری کروائے اور یہ جو جوڈیشری کے اوپر حرف آیا ہے اس کے حوالے سے اس کی انکوائری کروائی جائے۔ درخواست میں مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، راجہ ظفر الحق اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا تھا۔ ان تمام لوگوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر ججز چیف جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس گلزار احمد اور جسٹس عظمت سعید شیخ جو پیناما بینچ کا حصہ بھی رہے ہیں، یہ تینوں ججز 16 تاریخ کو اس آئینی درخواست کی سماعت کریں گے۔ آصف بشیر چودھری، تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ جج کے بیان حلفی میں سچائی ہوتی تو دوران مقدمہ عدالت میں جج نواز شریف کو کنفرنٹ کرتے، جج نواز شریف کو کہتے کہ جواب دیں، آپ مجھے رشوت کی پیشکش کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب اعلیٰ عدلیہ کو مطلع کرتے اور دباؤ میں لانے پر گرفتاری کا حکم دیتے۔ مریم نواز نے کہا کہ پوری ریاست ایک شخص سے انتقام لینے پر تلی ہوئی ہے، کس کو عزت دینا ہے اور کس کو ذلت، یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ احتساب عدالت کے جج کو ہٹانے کے بعد نواز شریف کے خلاف فیصلہ کالعدم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جج کے منصب سے ہٹنے کے بعد نواز شریف کو فی الفور رہا کیا جائے۔ نواز شریف کو جیل میں 1 منٹ بھی رکھنا اب غیر قانونی ہے۔ نواز شریف کو جیل میں 1 منٹ بھی رکھنا غیر قانونی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سچائی ثابت ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ویڈیو اور اس سے جڑے تمام حقائق سچ ثابت ہو گئے ہیں۔ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نواز شریف کو فی الفور رہا کیا جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف دباؤ کے تحت دیے گئے فیصلے کالعدم قرار دیے جائیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جج کی ویڈیو کا معاملہ اعلیٰ عدلیہ کے لیے ایک بڑا سوال اور ایک بڑا چیلنج ہے۔ سکھر میں نیوز کانفرنس کے دوران بلاول نے کہا کہ آج اس جج کو ہٹایا گیا ہے، امید ہے کہ جج کو فیئر ٹرائل ملے گا اور شفاف تحقیقات ہوں گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ جج کی ویڈیو صحیح ہے یا جھوٹی۔ جہاں تک وہ ویڈیو کی بات ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ہمارا سپیریئر جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سب سیاسی جماعتوں نے انسسٹ کیا کہ سپیریئر جوڈیشری کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ آج ہم نے دیکھا کہ اسی جج کو ہٹایا گیا۔ آئی ہوپ کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے، اس کو موقع ملے اور یہ صاف شفاف انویسٹیگیشن ہو۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا سچ ہے اس ویڈیو میں یا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق جو آپ نے دیکھا میں نے بھی دیکھا اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سپیریئر جوڈیشری کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، لیکن یہ سوال پوچھنا میرا حق بنتا ہے کہ یہ کیا کوئنسیڈنس ہے کہ یہ جج میاں صاحب کا کیس بھی سنیں، یہی جج صدر زرداری کا کیس بھی سنیں، یہی جج دوسروں کا کیسز بھی سنیں۔ کچھ تو دال میں کالا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ماضی میں قومی خزانہ ذاتی عیاشیوں پر نہ اڑایا جاتا تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کہا کہ ہم قومی خزانے کی ایک ایک پائی کے امین ہیں، کسی کو قومی خزانے میں خیانت کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان کے دورے کی تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان بخش۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے شیخپورہ اور ننکانہ صاحب کا دورہ کیا. وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا استقبال کیا. دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے بھکی میں 1180 میگا واٹ RLNG پاور پلانٹ کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا. عثمان بزدار نے 19 ایکڑ پر محیط 39 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا اور نالا ڈیک میں پانی کا بہاؤ بہتر بنانے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا. منصوبے پر 38 کروڑ 50 لاکھ روپے لاگت آئے گی. عثمان بزدار نے ننکانہ صاحب میں 13 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے TDCP موٹل کا افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ نے بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد بھی رکھا. ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی 10 ایکڑ زمین پر تقریباً 6 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی وزیر اعظم کے وعدوں کی تکمیل کی جانب ایک اور قدم ہے. یونیورسٹی سے ننکانہ صاحب اور گردنواں کے لاکھوں طلبہ مستفید ہوں گے. ذیشان بخش، جیو نیوز لاہور. پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور پال جونز کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کے متوقع دورہ امریکہ اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، یہ کہنا تھا وزیر خارجہ کا. انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل میں مشترکہ ذمہ داری کے تحت کردار ادا کرتا رہے گا. فریقین کا افغان امن عمل پر تعاون جاری رکھنے، دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے، خطے میں مشترکہ مقاصد کی تکمیل کے لیے باہمی تعاون کے تسلسل پر اتفاق ہوا. پاکستان تحریک انصاف اور اتحادیوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد جمع کرا دی گئی ہے. قرارداد قائد ایوان شبلی فراز، بلوچستان عوامی پارٹی فاٹا اور PTI کے سینیٹرز کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے. 26 دستخطوں کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد جمع کرا دی ہے. یہ دعویٰ کیا گیا ہے سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے، جو کہ PTI کے سینیٹر ہیں. ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں PTI اور اتحادیوں کی تعداد 36 تھی. ہم نے سلیم مانڈوی والا کو ووٹ دیا تھا، اب وہ ہماری حمایت کے حقدار نہیں. جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید احمد نے اپنے خلاف درج مقدمات پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. حافظ سعید سمیت 7 درخواست گزاروں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. درخواست میں وفاق، پنجاب حکومت اور ریجنل ہیڈ کوارٹر CTD کو فریق بنایا گیا ہے. موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 1 جولائی کو حکومت نے حافظ سعید پر لشکر طیبہ کا سربراہ ہونے کا بے بنیاد الزام لگایا اور مقدمہ درج کیا. حافظ سعید کا القاعدہ یا کسی دوسری ایسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں. بھارتی لابی کا حافظ سعید پر ممبئی حملوں سے متعلق بیان حقائق کے منافی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت حافظ سعید اور دیگر کے خلاف مقدمات کالعدم قرار دے. اکبر، یہاں پہ آپ کو ایک اہم خبر دیں کہ اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان 16 جولائی کو ہوگا. مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان کریں گے، کہنا ہے اسٹیٹ بینک کا. ملک میں اس وقت شرح سود 12.25% ہے، یہ بتایا گیا ہے اسٹیٹ بینک حکام کی جانب سے. اکبر بگٹی ایکسپریس حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. تحقیقاتی رپورٹ میں ٹرین ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا. نمائندہ جیو نیوز امین حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین، کیا ہے اس رپورٹ میں؟ جی، یہ ریلوے کی جوائنٹ سرٹیفکیٹ رپورٹ ہے جسے ریلوے کے شعبہ ٹریفک، سگنل اور ٹرینوں کی فٹنس کے انسپیکٹرز نے مرتب کیا ہے. رپورٹ میں حادثے کا ذمہ دار ٹرین ڈرائیور مقصود احمد اور اسسٹنٹ ٹرین ڈرائیور ارسلان کو قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ولہار اسٹیشن پر مال گاڑی جمعرات 11 جولائی کی صبح 4:05 پر آئی، جسے لوپ لائن نمبر 4 پر منتقل کر کے روک لیا گیا. اکبر ایکسپریس کی آمد پر سگنل ٹریک نمبر 4 لوپ لائن سے ٹریک نمبر 3 مین لائن پر کرنے کے کسی فنی خرابی کی وجہ سے کانٹا تبدیل نہیں ہو سکا. اس صورتحال میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ولہار اسٹیشن کے عملے نے اس کو اکبر ایکسپریس کو ولہار اسٹیشن سے 400 میٹر دور آؤٹر سگنل پر سرخ، کیونکہ حادثہ مین لائن کی اپ اینڈ ڈاؤن پر نہیں ہوا بلکہ لوپ لائن پر ہوا ہے. اپ اینڈ ڈاؤن ٹریفک بالکل کلیئر ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سابق بعد ٹرین حادثے کی ایک اور زخمی خاتون چل بسی ہیں. جاں بحق افراد کی تعداد اب 24 ہو گئی ہے. گزشتہ روز پیش آئے حادثے میں 90 افراد زخمی ہوئے. حادثے کے مقام پر اب بھی متاثرہ بوگیاں اور ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے.
حیدرآباد میں کمسن بہن بھائی کے قتل کیس کو پولیس 3 روز بعد بھی سلجھا نہیں سکی ہے۔ زخمی حالت میں ملنے والے 10 سال کے ذوالفقار کی موت سے پہلے ہی تحقیقات شروع کر دی گئی تھی۔ حیدرآباد میں پیش آئے انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والے واقعے کی تحقیقات اب تک مکمل نہیں ہو سکی۔ ایڈیشنل آئی جی غلام سرور نے مقتولین بچوں کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ جب 10 سال کا بچہ زخمی حالت میں ملا اور بعد میں اسپتال میں انتقال کر گیا تو اس سے پہلے ہی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی تھی۔ پہلے دن سے جیسے ہمیں اطلاع ہوئی بچوں کے گمشدگی کی یا بچوں جو ریکور ہوا زخمی حالت میں، اس وقت سے ہماری ٹیموں نے اس کیس پہ کام کرنا شروع کیا ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، پولیس نے اس ٹائم ایف نہیں کاٹی تھی، پھر 2-3 دن کے بعد وہ یہ گزر گیا تھا، پھر اس نے کاٹی۔ Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.